आगे बढ़ें और एक और ऑडियो लीक की बात करें। आपको बताएं कि बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। आप कैसे हैं, बुशरा बीबी की जानिब से सवाल किया गया। जुल्फी बुखारी की जानिब से कहा गया कि मैं ठीक हूँ मुर्शिद, आप कैसी हैं? जी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बुशरा बीबी की जानिब से जवाब दिया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, खान साहब ने कहा है कि आपको भेज दूं। बुशरा बीबी की जानिब से कहा गया कि आप उनको कहीं बेच दें क्योंकि वो उनके इस्तेमाल की नहीं है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शिद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेच दें, आपको भेज दूं, वो आप कहीं उनको बेच वगैरह दें क्योंकि वो उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। तो बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है, जिसमें बुशरा बीबी कहती हैं कि आप कैसे हैं, जिस पर जुल्फी बुखारी कहते हैं कि मुर्शद मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। बुशरा बीबी ने कहा कि खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, खान साहब ने कहा है कि वो मैं आपको भेज दूं ताकि आप उनको कहीं बेच वगैरह दें, जिस पर उन्होंने कहा कि जी ठीक है, मैं इनको बेच दूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शिद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेच दें, आपको भेज दूं, आप कहीं उनको बेच वगैरह दें क्योंकि वो उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा जी। हेलो। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट सलीम बुखारी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्जियाकार सना बुच्चा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार मियां ताहिर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौइस साहब भी हमारे साथ ही होंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सलीम बुखारी साहब से सलीम बुखारी साहब से भी बात करेंगे, मगर उससे पहले सना बुच्चा साहिबा आपसे जानना चाहेंगे कि ऑडियो लीक सामने आई है और क्योंकि ज़ाहिर अभी तक यही कहा जा रहा था कि घड़ी जो है उसे जुल्फी बुखारी साहब का उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको बेचा नहीं गया। उमर फारूक साहब की जब बात हुई तब कहा गया उनको नहीं बेचा गया। तो क्या आप इस ऑडियो लीक पर कहेंगी? मुर्शिद, असल मामला ये है कि घड़ियाँ थोड़ी एक्स्ट्रा बेचते हैं, तो ये तो शायद नॉर्मल कॉन्वर्सेशन तो नहीं थी। मतलब अगर मैं किसी को फोन करूँ और कहूँ कि मेरे पास कुछ सामान पड़ा है उसको बेचते हैं, या मेरे पास खान साहब की कुछ घड़ियाँ हैं, तो अगर एक अच्छी खासी फेलो फैमिली में ये कहाँ होता है कि आपको आगे से ये जवाब मिले कि हाँ मैं बेच दूंगा, वो कह के नहीं खान साहब की जरूरत की नहीं तो पड़ी रह देते। मगर वो बेचने का सवाल, यानी कि और भी बहुत कुछ बेचा जा चुका था, या ये कोई रूटीन का काम था कि कोई चीज काम की ना हो तो उसको बेच दिया जाए। तो मेरा तो ख्याल है कि और कितनी हमें मतलब प्रूफ मिलना चाहिए कि ये दूसरा खाना वाला जो मामला है वो कहाँ से चल सकता है। और आगे देखिए कि कितनी नॉर्मल बात है, मतलब मुझे कोई फोन देखे चाहे फला चीज बेच दो और मैं उस फैमिली को जानती हूँ और मैं उनको मुर्शिद भी कह रही हूँ, तो कहूँगी कि क्या जरूरत है बेचने की, रखे रहने तो उसकी जरूरत की चीज नहीं है, तो मतलब इसका बस घड़ियाँ है तो रखे रहने दो। लेकिन जाहिर है कि बेच रहे हैं। और जुल्फी बुखारी साहब को कहा जा रहा है, जुल्फी बुखारी साहब कॉन्टैक्ट में बाहर, तो मतलब ये मामला तो उलझता ही करा जा रहा है, और कुछ उलझ रहा है और बहुत कुछ सुलझ भी रहा है। तो ये तो सोच है इनकी। अब कल को पता नहीं और कौन कौन सी ऑडियोज आएंगी। डायमंड रिंग, लालच देखिए आप जरा लालच चेकआउट कीजिए। दीन और ईमान इतना कमजोर हो गया है कि अब मतलब लालच कहाँ से होती है जब बहुत सारे लोग अच्छे मुसलमानों में लालच होती है इसकी, बेच के पैसे इकट्ठे करें उससे। आई डोंट अंडरस्टैंड कि कौन से एथिक्स हैं और कौन से मॉरल्स हैं। लेकिन अगर तो ये मतलब मुझे तो नहीं लगता ये मुबैना ऑडियो लीक है, तो साउंड वेरी 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 मच लाइक जुल्फी बुखारी एंड वेरी वेरी मच लाइक। ठीक है सना बुच्चा साहिबा, साथ ही रहेगा। नवीद चौइस साहब का भी रुख करेंगे, मगर उससे पहले चाहेंगे कि एक दफ़ा फिर से अपने नाज़रीन को सुनाएं कि बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो क्या हुई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शिद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेच दें, आपको भेज दूं, आप कहीं उनको बेच वगैरह दें क्योंकि वो उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा जी। हेलो। तो नवीद चौइस साहब, ये गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की खान साहब के इस्तेमाल की नहीं है घड़ियां, तो उनको बेच दें, क्या कहेंगे आप? जी ये बिल्कुल जो चीजें सामने आ रही थी उसकी आज एक मतलब फिर तस्दीक हुई है कि पूरा एक नेक्सस बना हुआ था बनी गाला में, जिसमें जुल्फी बुखारी साहब भी उसके सरगर्म रुकन थे।
آپ نے دیکھا کتنی تعظیم کے ساتھ انہوں نے بشرا بی بی کو مخاطب کیا ہے مرشد کہہ کے، اور جس طرح کا لب و لہجہ ہے اس میں لگ رہا ہے کہ بڑے سچے قسم کے وہ مرید ہے. اور بات کیا ہو رہی ہے کہ توشہ خانے کی گھڑیاں بیچ دی جائیں، ٹھکانے لگا دی جائیں، جو ہر لحاظ سے ایک غیر اخلاقی فعل ہے. اور یقینی طور پر زلفی بخاری کے حوالے سے بہت ساری چیزیں پہلے بھی آئی تھی، لیکن چونکہ پیج ایک تھا تو نہ کسی لیگل نوٹس کی کوئی اہمیت تھی، نہ کوئی عدالت کارروائی کرتی تھی. اگر کوئی میڈیا پر بات کرتا تھا تو اس کی زبان بند کر دی جاتی تھی. اب ظاہر ہے وہ دور نہیں رہا اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک آدمی پرائم منسٹر ہے اور جیسے تیسے بنا سب کا آپ کو علم ہے، اس نے کبھی اپنی جیب سے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا. اس کے متعلق فائنینشیل ٹائم جسے اخبارات کی بائبل کہا جاتا ہے، وہاں ایک پورا ایڈیشن چھپ رہا ہے کہ کس طریقے سے اس نے پیسے بنائے ہسپتال کے چندے کے نام پر اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. پھر گارڈین نے پوری رپورٹ چھاپ دی، بہت سارے معاملات سامنے آئے. توشہ خانہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ جو نیٹ ورک بنا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں زلفی بخاری بھی شامل ہے، اس میں فرح خان گوگی بھی شامل ہے، اس میں اس طرح کے اور بھی بڑے ڈیوبیس جو کردار ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. علم سب کو تھا، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں تھا. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو یہ چوریاں نہیں، یہ ڈکیتیاں تھیں، اور یہ ڈنکے کی چوٹ پر کر رہے تھے، کوئی چھپاتے بھی نہیں تھے. لیکن ماحول اور فضا ایسے بنا دی گئی تھی کہ نہ کوئی اٹھا سکتا تھا، نہ کوئی مقدمہ کر سکتا تھا. بلکہ اب تک ان کو یہ 29 نومبر تک تو ان کو پورا شیلٹر اثر رہا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. تو آپ ان کی پست ذہنی کا اندازہ لگا لیں کہ بیرون ممالک سے ملی ہوئی چیزیں جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتی ہیں، جو آپ کچھ پیسے دے کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، ان کو پہلے تو ان کی قیمت کم لگوائی، وہ اپنی جگہ ایک کیس ہے. اس کے بعد ان کو کس طریقے سے بیچا گیا، اس کو گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا گیا، اس پر ٹیکس پے نہیں کیا گیا، اس کی جعلی رسیدیں بنائی گئیں، اس کے لیے گوگی صاحبہ کو بھی استعمال کیا گیا، اس کے لیے زلفی بخاری کو بھی استعمال کیا گیا. تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ بنی گالا کے گرد گھوم رہا ہے اور ثابت ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کی لالچ کی انتہا کا اندازہ کرنا ممکن نہیں. ہیلو. ٹھیک ہے، نوید چوہدری صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، رخ کریں گے. اب میاں طاہر صاحب کبھی سلیم بخاری صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک دفعہ پھر سے اپنے ناظرین کو یہ آڈیو سنائیں گے. وہ بیش وغیرہ دیں کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں وہ آپ نہیں کر دیں. ضرور مرشد، میں کر دوں گا، میں کر دوں گا جی. ہیلو. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کے شکر الحمدللہ. خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیچ دیں، آپ کو بھیج دوں، وہ آپ کے ان کو بیش وغیرہ دیں کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں وہ آپ نہیں کر دیں. ضرور مرشد. یوز کی نہیں ہے جی گھڑیاں تو ان کو بیچ دیں زلفی بخاری صاحب. میاں طاہر صاحب کیا کہیں گے؟ اس میں جو نئی بات سامنے آئی ہے، یہ جو لیک ہے، اس میں یہ سامنے آئی ہے کہ جب پچھلی دفعہ عمر فاروق ظہور سامنے آئے تھے تو اس وقت جب یہ بات آئی کہ فرح گوگی گئیں اور فرح گوگی نے وہاں دبئی میں جا کے تو ان گھڑیوں کو بیچا اور وہ قیمت وصول کی، تو بہت سے عمران خان صاحب کے دیوانے سامنے آ گئے تھے اور انہوں نے یہ دلیل لائے تھے کہ دیکھیں خان صاحب کو تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، اس میں تو صرف فرح گوگی تھی اور اس نے کوئی 2 نمبری کی ہے، اس نے گھڑیاں پتہ نہیں ان کو کہیں مل گئی تھی یا ان کو کہیں گفٹ کر دی گئی تھی تو انہوں نے آگے بیچ دی. بیچنے میں تو عمران خان صاحب شامل نہیں ہیں. اب تو دیکھیں، اب جو 2 کریکٹر سامنے آئے ہیں، دے آر مطلب ایک ان کی اہلیہ ہیں اور ان کی روحانی مرشد بھی ہیں، وہ مانتے ہیں اس بات کو، اور دوسری طرف ان کے اہلیہ کے داماد ان کے بھی کوئی رشتہ دار بن جاتے ہیں، اس طرح سے زلفی بخاری ہیں. اور یہ 2 کریکٹر ایسے سامنے آئے ہیں کہ جن کے آنے کے بعد تو اب مطلب ساری گنجائشیں، ساری چیز تو بالکل ٹریل بالکل سٹریٹ ہو گئی ہے کہ یہ گھڑیوں کو بیچنے کا جو معاملہ تھا وہ کس کے کہنے پہ اور کس کی خواہش پہ ہوا ہوگا اور ہوا، اور کہاں پیسے گئے اور کہاں نہیں گئے. مطلب یہ ہے کہ اہلیہ مرشد وہ جو عمران خان کی بھی مرشد ہیں وہ گڑیاں بیچ رہی ہیں، وہ آرڈر کر رہی ہیں اور زلفی بخاری کو کر رہی ہیں، اور زلفی بخاری جو ہیں وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ بک جائے گی. تو یہ اور گڑیاں ہوں گی، وہ کوئی 2 شہزاد اکبر نے بیچی ہیں، وہ دوسری گڑیاں ہوں گی. گڑیاں تو ملی بہت. ٹھیک ہے میاں طاہر صاحب، سلیم بخاری صاحب سے بھی جان لیتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے اس حوالے سے. جی سلیم بخاری صاحب، مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے، گھڑیاں بیچنے کی بات کی جا رہی ہے، کیا کہیں گے؟ کہ یہ تو ایک گفتگو جو ہے ایک اور ثبوت ہے اس کے حوالے سے، لیکن اب میرے خیال سے یہ گھڑیاں بیچنا، گھڑیاں توشہ خانے سے لینا،
اس کے بارے میں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خود خان صاحب جو ہے وہ بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ ہاں انہوں نے یہ چیزیں لی تھی وہاں سے توشہ خانہ سے، اور پھر اس کے بیچے جانے کے بارے میں بھی بہت سارے ثبوت اور گواہیاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، چاہے وہ شہزاد اکبر صاحب تھے، چاہے وہ زلفی بخاری صاحب تھے، ان سب کی کولیبریشن کے ساتھ یہ جو سودے بازی ہوئی، جو پاکستان کی تزویل ہوئی، جو پاکستان کے تحفہ دینے والوں نے ہم پر 1000 بار لعنت بھیجی ہوگی، وہ سب کچھ اب کھلا ایک سچ ہے، اس کے بارے میں تو کوئی مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ اتنی آسانی سے آپ نے یہ گفتگو جو سنی ہے اور جو سنوائی ہے اور جو ہمارے ویورز نے سنی ہے، اس سے آپ یہ دیکھیں کہ کتنا کمفرٹ لیول ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں ان کو کوئی شرمندگی ہو۔ یہ تو مجھے بہت حیرت ہے اس بات کے اوپر، یعنی جس عام انداز میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی کچھ گھڑیاں ہیں جو ان کے کسی کام کی نہیں ہے، تو وہ پھر لی کیوں گئی تھی؟ وہ پھر وہاں سے توشہ خانہ سے اٹھائی کیوں گئی تھی اگر وہ کسی کام کی نہیں تھی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں سے لی ہی گئی تھی آگے بیچنے کے لیے۔ تو یہ تو بہت سیریس اسپرشن ہے۔ میں خان صاحب بس اللہ تعالیٰ رحم کرے ان کے اوپر، یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے ان کا وہ جو پہاڑ جیسا امیج تھا ہم لوگوں کی نظر میں، خود میں بھی کہتا تھا کہ وہ انکرپٹیبل ہے، وہ ڈسآنیسٹ نہیں ہے، لیکن اب ان شبہات کا کیا کرے آدمی؟ ان کو دیکھ کے آپ سوائے اس کے کہ ان کو مانے اور کچھ۔ ٹھیک ہے، سلیم بخاری صاحب ہمیں جوائن کیا ہے ان کے پرسن ریحان طارق نے بھی۔ ریحان، گھڑیاں یوز کی نہیں ہے خان صاحب کے، مگر توشہ خانہ سے لے لی گئی، تو پھر بیچ کیوں دیا ان کو اور لیا ہی کیوں؟ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی جو آڈیو زلفی بخاری صاحب کے ساتھ آئی ہے، یہ بھی اس کے اوپر مورد تصدیق سب کر رہے ہیں کا بالکل عمل دخل تھا پالیٹکس کے اندر اور سیاست کے اندر کس حد تک تھا، کن کن معاملات کو کس طرح سے کہاں بیٹھ کر آپریٹ کر رہی تھی، تو یہ تو کلیئر ہو گیا ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ بات صرف گھڑیوں تک محدود نہیں ہے۔ جیسے کل ہم نے ایک سٹوری دیکھی کہ یہ لنک کیا گیا کہ اسلام آباد کے اندر گھڑی بیچی گئی، یہ دبئی میں فروخت نہیں ہوئی، اور پھر یہ بات سامنے آ گئی کہ اسلام آباد میں جس شخص کا نام لیا جا رہا ہے وہ تو استطاعت ہی نہیں رکھتا تھا کہ اتنی مہنگی گھڑی کو وہ خرید بھی سکتا۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صرف گھڑیوں تک معاملہ محدود نہیں ہے، بلکہ یہ بات نکلی ہے تو پھر دور تلک جائے گی۔ ہوتا یہ رہا، جو ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے لاٹ کے مال کے طور پر سمجھا جاتا تھا توشہ خانہ کا مال، کہ جب جس جگہ پر وزٹ ہوتا تھا اس وزٹ سے پہلے جب وزٹ کر کے واپس آتے تھے، تحائف آ جاتے تھے، تو یہ بولی لگتی تھی کہ یہ لاٹ کون اٹھائے گا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کتنا امورل ایکٹ ہے کہ جو تحائف آپ کو ملتے تھے اس کے اوپر یہ بولی لگائی جاتی تھی کہ ان میں سے مشیران میں سے جو خاص لوگ ہیں عمران خان صاحب کے، ان میں سے کون سا انویسٹر سامنے آئے گا اور اس لاٹ کو اٹھائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ایک گھڑی ہے نا، جو اندرون ملک آپ کو بہت ساری جگہوں سے تحائف ملے، ان کا آپ نے ماسٹر کاپی رکھوا دی توشہ خانہ کے اندر، اور اوریجنل تحائف وہ بھی آپ نے نہیں چھوڑے اور مارکیٹ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ریحان اور ہمارے تمام تر پینلسٹ کا بہت شکریہ۔ ارشد شریف قتل کیس سپریم کورٹ کے حکم پر حکومت نے گریڈ 20 کے افسران پر مشتمل 5 رکنی JIT کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی JIT میں اسلام آباد پولیس، IB، ملٹری انٹیلیجنس، FIA اور ISI کے افسران شامل ہیں۔ ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے حکم پر حکومت نے گریڈ 20 کے افسران پر مشتمل 5 رکنی JIT کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔